अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रियल बात। आफिया सिद्दीकी कौन है? आफिया सिद्दीकी इस वक्त कहाँ है? आफिया सिद्दीकी को किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है? टैक्सीज में जो वाक़या पेश आया है, क्या ये सच है या फैब्रिकेटेड वाक़या है? अगर आपको ये सब नहीं पता तो आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। आप मेरी वीडियो फुल देखिएगा और आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी दोस्तों, तो आफिया सिद्दीकी 2 मार्च 1972 को कराची में पैदा हुई। आफिया सिद्दीकी के वालिद का नाम सालेह सिद्दीकी था, जो कि एक ब्रिटिश ट्रेंड न्यूरो सर्जन थे, और आफिया सिद्दीकी की वालदा का नाम इस्मत है, जो कि इस्लामिक टीचिंग और सोशल वर्कर थी और साथ साथ वॉलंटियर लीड चैरिटी में भी हिस्सा लेती थी। इस्मत सिद्दीकी सियासी और मजहबी हलकों में नुमायां थी। वो जहां भी रहती थी इस्लाम पर क्लासेस पढ़ाती थी, मुत्तहिदा इस्लामी तंजीम की बुनियाद रखी थी और पाकिस्तान की पार्लियामेंट के रुकन की हैसियत से खिदमात अंजाम देती थी। इनके हदूद ऑर्डिनेंस के खिलाफ हकूक़ निस्वां की मुखालफत के बावजूद सख्त इस्लाम की हिमायत ने जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की तवज्जो मबजूल कराई, जिन्होंने इन्हें ज़कात कौंसिल में मुकर्रर किया। आफिया सिद्दीकी ने 8 साल की उम्र तक ज़ाम्बिया में स्कूल में तालीम हासिल की और कराची में अपनी इब्तदाई और सानवी तालीम हासिल की। आफिया सिद्दीकी 1990 में स्टूडेंट वीज़े पर ह्यूस्टन टेक्सास यूएस मुंतकिल हो गई। अपने भाई के साथ मिल गए जो फ़न तामीर की तालीम हासिल कर रहे थे। उसने ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की, जहां दोस्तों और ख़ानदान वालों ने अपने दिलचस्पियों को मजहब और स्कूल के काम तक महदूद करार दिया। वो ख़बरों के अलावा फिल्मों, नावलों और टेलीविज़न से गुरेज करती थी। 3 सेमेस्टरों के बाद वो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मुंतकिल हो गई। 1992 में एक सोफोमोर के तौर पर सिद्दीकी ने अपनी तहकीकी तजवीज़ पाकिस्तान में इस्लामाइजेशन और ख़वातीन पर इसके असरात के लिए $5000 का कैरोल एल विल्सन अवार्ड जीता था। अपने ख़ानदान की रूहानी मशीर तकी उस्मानी समेत इस्लामाइजेशन और हदूद क़वानीन के मेमारों का इंटरव्यू करने के लिए पाकिस्तान वापस आई। एक जूनियर के तौर पर इसने MIT के प्रोग्राम के जरिए कैम्ब्रिज एलिमेंट्री स्कूल के खेल के मैदानों को साफ करने में मदद के लिए $1200 सिटी डेज फेलोशिप हासिल की, जबकि इसने इब्तदाई तौर पर MIT में हयाताती, बशरियाती और आसार कदीमा में ट्रिपल मेजर की थी। इसने 1995 में हयाताती में BS के साथ ग्रेजुएशन किया। आफिया सिद्दीकी ने पाकिस्तान से वापस आने के बाद अल-कैफा रिफ्यूजी सेंटर के लिए रज़ाकाराना तौर पर काम करना शुरू किया। अल-कैफा में ऐसे अरकान शामिल थे जिन्होंने यहूदी अल्ट्रा नेशनलिस्ट मीर कहानी को कत्ल किया और 1993 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बमबारी में रमजी यूसुफ की मदद की। लोगों का ये भी कहना है कि वो सामाईन को जहाद में हिस्सा डालने में शर्मिंदा करने में अपनी तासीर के लिए जानी जाती थी, और वो वाहिद खातून थी जो अल-कैफा के लिए बाकायदगी से रकम इकट्ठी करती थी। स्टूडेंट एसोसिएशन के जरिए आफिया सिद्दीकी ने कई पुरअज़्म इस्लाम पसंदों से मुलाकात की, जिनमें इनके इमाम सुहेल लहर भी शामिल थे, जिन्होंने 9/11 से पहले अवामी तौर पर इस्लामाइजेशन और जहाद की वकालत की थी। सहाफ़ी डेबोरा स्क्रोगन्स ने तजवीज़ किया है कि एसोसिएशन के राब्तों के जरिए आफिया सिद्दीकी को दहशतगर्दी की दुनिया में खींचा जा सकता है। 1995 में वो अपनी वालदा की तरफ से कराची में पैदा होने वाले एनेस्थीसियोलॉजिस्ट अमजद मोहम्मद खान के साथ मेडिकल स्कूल से बाहर होने वाली शादी पर रजामंद हो गई, और जिन्हें इसने कभी भी नहीं देखा था। शादी की तकरीब टेलीफोन पर मुनक्किद की गई थी। इसके बाद अमजद खान अमेरिका आए और ये जोड़ा पहले लेक्सिंगटन मैसाचुसेट्स और फिर ह्यूस्टन के रॉक्सबरी के मिशन हिल मोहल्ले में रहता था, जहां इसने बर्गहम और ख़वातीन के अस्पताल में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के तौर पर काम किया। आफिया सिद्दीकी ने 1996 में एक बेटे मोहम्मद अहमद और 1998 में एक बेटी मरियम बिनते मोहम्मद को जन्म दिया। आफिया सिद्दीकी ने ब्रैंडीज यूनिवर्सिटी में इल्मी न्यूरोसाइंस की तालीम हासिल की। 1999 के अवाइल में जब वो ग्रेजुएट तालिबे इल्म थी तो आफिया सिद्दीकी ने जनरल बायोलॉजी लेबॉरेटरी का कोर्स पढ़ाया, और आफिया सिद्दीकी ने तकलीद के जरिए सीखने पर अपना मुकाला मुकम्मल करने के बाद 2001 में अपनी PhD की डिग्री हासिल की। तकलीद के अज्जा को अलग करना
عافیہ صدیقی نے منتخب سیکھنے پر ایک جنرل مضمون کی شریک تصنیف کو جو 2003 میں شائع ہوا تھا، ایک واقعہ جس نے تنازع پیدا کیا وہ فیٹل الکحل سنڈروم پر ایک مقالے کی پیشکش تھی، جہاں اس نے یہ نتیجہ حاصل کیا کہ سائنس نے بتایا ہے کہ خدا نے قرآن میں شراب کو کیوں حرام کیا ہے۔ جب کچھ اساتذہ نے بتایا کہ یہ نامناسب تھا تو اس نے گریجویٹ اسٹڈیز کے ایسوسی ایٹ ڈین سے امتیازی سلوک کرنے کی تلخ شکایت کی کہ میرے ساتھ یہ امتیازی سلوک پیش کیا گیا اور کیڑے کا ڈبہ کھولنے کی دھمکی دی گئی۔ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد عافیہ صدیقی نے اپنے ایک مشیر کو بتایا کہ اس نے اپنے آپ کو کیریئر کے بجائے اپنے خاندان کے لیے وقف کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ عافیہ صدیقی نے عبداللہ یوسف عزام جہاد کے گاڈ فادر کی لکھی ہوئی عرب افغان جہاد کے جنگجو جو مارے گئے تھے کہ سوانح حیات کا ترجمہ کرنا شروع کیا اور اپنے مذہب میں زیادہ سخت ہو گئی، نقاب پہنے ہوئے ایک سیاہ پردہ جس نے اپنی آنکھوں کے علاوہ ہر چیز کو ڈھانپ لیا اور کسی بھی موسیقی سے پرہیز کیا، یہاں تک کہ سائنس کی نمائشوں میں جو پس منظر کی موسیقی ہوتی ہے اس کو بھی۔ 1999 میں ہیوسٹن میں رہتے ہوئے عافیہ صدیقی نے ایک غیر منافع بخش تنظیم کے طور پر انسٹیٹیوٹ آف اسلامک ریسرچ اینڈ ٹیچنگ کی بنیاد رکھی۔ وہ تنظیم کی صدر اپنے شوہر کو اکاؤنٹنٹ اور ان کی جو بہن تھی ان کو ریزیڈینشیل ایجنٹ بنایا۔ عافیہ صدیقی نے دعویٰ ریسورس سینٹر کی بھی مشترکہ بنیاد رکھی جو جیل کے قیدیوں کو عقیدے پر مبنی خدمات پیش کرنا تھا۔ امریکن انویسٹیگیشن ایجنسی کے مطابق 2001 کے موسم گرما میں یہ جوڑا مالڈن میساچوسٹس چلا گیا۔ ان کے شوہر خان کے مطابق 9/11 کے حملوں کے بعد صدیقی اس بات پر بضد تھیں کہ خاندان امریکہ چھوڑ دے اور کہا کہ اگر وہ رہے تو ان کی جان کو خطرہ ہے۔ پاکستان میں واپس آنے پر صدیقی نے خاندان سے افغانستان کی سرحد پر منتقل ہونے کا مطالبہ کیا اور خان نے امریکہ کے خلاف جنگ میں طالبان مجاہدین کی مدد کرنے کے لیے بطور دعا کام کیا۔ امجد اپنے خاندان کی اور والدین کی نافرمانی کرنے سے گریزاں تھا جنہوں نے اس اقدام کی مخالفت کی تھی اور غیر یقینی تھا کہ آیا وہ روایتی طور پر جہاد کے لیے ضروری سمجھے جانے تک پہنچ گئے تھے۔ اور عافیہ صدیقی نے جنوری 2002 میں امریکہ میں ان کے پاس واپس آنے پر رضامندی ظاہر کی جب وہ اس کی شرائط پر راضی ہو گئے جس میں وہ ان کے ساتھ اسلامی سرگرمیوں میں شامل ہو گئے، اور پھر عافیہ صدیقی نے اپنے بچوں کو گھر پر پڑھانا شروع کر دیا۔ اس وقت تک ایف بی آئی عافیہ کے سابق پروفیسر اور دیگر ساتھیوں سے پوچھ گچھ کر رہی تھی۔ مئی 2002 میں ایف بی آئی نے صدیقی اور اس کے شوہر سے $10,000 مالیت کے نائٹ ویژن آلات، باڈی آرمر اور ملٹری مینول بشمول میک C4 کی انٹرنیٹ پر خریداری کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی۔ امجد خان نے دعویٰ کیا کہ یہ شکار اور کیمپنگ مہمات کے لیے تھے۔ بعد میں امجد خان نے حکام کو بتایا کہ اس نے عافیہ صدیقی کو خوش کرنے کے لیے انہیں خریدا۔ جوڑے نے چند ہفتوں میں دوبارہ ایف بی آئی سے بات کرنے کا وقت طے کیا، لیکن عافیہ صدیقی نے خاندان کو پاکستان چھوڑنے پر اصرار کیا اور امجد خان کے مطابق اور 26 جون 2002 کو یہ امجد خان اور عافیہ صدیقی اور ان کے بچے کراچی واپس آ گئے۔ اگست 2002 میں امجد خان نے الزام لگایا کہ عافیہ صدیقی ان کی شادی کے 7 سال کے دوران ان کے ساتھ بدسلوکی کرتی رہیں اور ہر بات میں جوڑ توڑ کرتی رہیں، اور امجد خان کو اس بات پہ شبہ تھا کہ عافیہ صدیقی انتہا پسندانہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ اور پھر امجد خان عافیہ صدیقی کے والدین کے گھر گئے اور ان کو کہا کہ وہ اب عافیہ صدیقی کو طلاق دینے جا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر عافیہ صدیقی کے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ وہیں پہ اپنی جان دے بیٹھے۔ امجد خان کے مطابق اس واقعے کے بعد ان کی زندگی میں اور زیادہ زہر گل چکا تھا۔ ستمبر 2002 میں عافیہ صدیقی نے سلیمان کو جنم دیا جو ان کے 3 بچوں میں سے آخری تھا۔ ایک کوشش اور ناکام مصالحت کے بعد اور جلد ہی طلاق کے دستاویز پر دستخط کرنے کے بعد جوڑے نے دوبارہ کبھی ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کی۔ جوڑے کی طلاق کو 21 اکتوبر 2002 کو حتمی شکل دی گئی۔ ایف بی آر کو دیے گئے اس بیان کے مطابق یہ وہ وقت تھا جب عافیہ صدیقی کے القاعدہ کے ساتھ روابط بڑھنے لگے۔
عافیہ صدیقی کی زندگی کے بارے میں ایک ٹوسٹ یہ بھی تھا کہ فروری 2003 میں عافیہ صدیقی نے عمار البلوچی سے شادی کی، جو ایک ملزم القاعدہ رکن اور القاعدہ لیڈر خالد شیخ محمد کے بھتیجے ہیں، اور جب کہ اس کا خاندان اس بات کی تردید کرتا ہے کہ اس نے البلوچی سے شادی کی۔ پاکستانی اور امریکی انٹیلی جنس ذرائع اس کے مقدمے کے دوران دفاع کے لیے ایک ماہر نفسیات اور خالد شیخ محمد کے خاندان والے سبھی تصدیق کرتے ہیں کہ شادی ہوئی تھی۔ یہ جانتے ہوئے کہ ایف بی آئی سے پوچھ گچھ کے لیے چاہتی ہیں، عافیہ صدیقی نے 30 مارچ 2003 کو اپنے 3 بچوں کے ساتھ اپنے والدین کا گھر چھوڑ دیا۔ عافیہ صدیقی کے والدین کے مطابق وہ اپنے چچا سے ملنے اسلام آباد جانے والی تھی، لیکن وہ کبھی نہیں پہنچی۔ 25 مارچ کے قریب ایف بی آئی نے عافیہ صدیقی اور اس کے سابق شوہر کے لیے دنیا بھر میں الرٹ جاری کر دیا۔ عافیہ صدیقی اور ان کے بچوں کے ٹھکانے اور مارچ 2003 سے جولائی 2008 تک کی سرگرمیاں ایک تنازع کا معاملہ ہیں۔ اس کے حامیوں اور پاکستانی حکومت کا دعویٰ ہے کہ اسے امریکہ نے ایک قیدی کے طور پر رکھا تھا۔ امریکی حکومت اور دیگر بے شمول جو بعد میں ہمارے سامنے آئی کہ ایف بی آئی نے جو ان سے بیانات لیے، اس میں یہ خود عافیہ صدیقی نے تسلیم کیا کہ وہ QSM کے البلوچی خاندان کے ساتھ روپوش ہو گئی تھی۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے یہ کسی کو نہیں پتا۔ 29 مارچ سے پاکستان اور امریکہ میں اس کی گرفتاری اور نظر بندی کی خبروں اور تردیدوں کا ایک بہم سلسلہ جاری ہو گیا۔ 1 اپریل 2003 کو مقامی اخبارات نے خبر دی اور پاکستان کے وزارت داخلہ نے تصدیق کی کہ ایک خاتون کو دہشت گردی کے الزام میں حراست میں لیا گیا ہے۔ بوسٹن گلوب نے پاکستان خبروں کی خرابی بیان کی، جس میں کہا گیا کہ اسے پاکستان حکام اور ایف بی آئی سے پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا تھا۔ تاہم کچھ دن بعد پاکستان کی حکومت اور ایف بی آئی دونوں نے عوامی طور پر کہا کہ وہ ان کی گمشدگی میں ملوث نہیں تھی۔ ان کی بہن فوزیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر داخلہ سید فیصل صالح حیات نے کہا ہے کہ ان کی بہن کو رہا کر دیا گیا ہے اور وہ جلد ہی گھر واپس آ جائیں گے۔ اسی دوران 2003 اور 2004 میں ایف بی آئی اور پاکستان حکومت نے کہا کہ عافیہ صدیقی ابھی تک فرار ہیں۔ 26 مئی 2004 کو امریکی اٹارنی جنرل جان ایشکرافٹ نے ایک پریس کانفرنس میں اسے القاعدہ کے ساتھ انتہائی مطلوب، مفرور اور امریکہ کے لیے واضح اور موجودہ خطرہ قرار دیا۔ نیوز ویک نے رپورٹ کیا کہ وہ گروپ میں فوری طور پر سب سے زیادہ دھمکی آمیز ملزم ہو سکتی ہیں۔ تاہم اعلان سے ایک دن پہلے نیو یارک ٹائمز نے امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ امریکی ڈیموکریٹس نے بش انتظامیہ پر رائے شماری کی گرتی ہوئی تعداد سے توجہ ہٹانے اور عراق پر حملے کی ناکامیوں کو صفحہ اول سے ہٹانے کا الزام لگا دیا۔ عافیہ صدیقی کے بارے میں مشہور امریکی دانشور نوم چومسکی نے کہا تھا کہ یہ لڑکی جہاں بھی جائے گی انقلاب لائے گی۔ معزز سامعین، عافیہ صدیقی کے بارے میں 2 مختلف آرائیں رکھی جاتی ہیں۔ ایک تو میں آپ کو بتا چکا ہوں جو کہ امریکن ایف بی آئی کے انویسٹیگیشن ادارے کا ہے، جبکہ دوسری آراء اس کے بالکل مختلف ہے۔ ڈیفنس سیکرٹری جنرل گورڈن ڈف نے انکشاف کیا ہے کہ CIA نے پاکستان نژاد ماہر تعلیم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اغوا کاروں کو $55,000 ادا کیے تھے۔ امریکی ڈیفنس میگزین ویٹرنز کے کاسٹ میں عمران خان، عافیہ صدیقی اور امریکہ کی خوفناک غلطی کے عنوان سے ایک مضمون شائع ہوا۔ میں نے لکھا ہے کہ بش انتظامیہ کو عراق پر حملے کے لیے ثبوت درکار تھے جو کوشش کے باوجود دستیاب نہیں تھے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اس مقصد کے لیے ان کے 3 بچوں سمیت کراچی روڈ سے اغوا کیا گیا تھا۔ عافیہ کے اغوا کاروں نے $55,000 ادا کیے۔ سابق امریکی اٹارنی جنرل رمسی کلارک نے کہا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی بے گناہ ہیں اور اقتدار کے لیے عالمی سیاست کا شکار ہوئی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی اقتدار کے لیے کھیلی جانے والی بین الاقوامی سیاست کا شکار ہوئی۔ ڈیلی ٹائمز نے کلارک کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے پورے کیریئر میں ایسی ننگی ناانصافی کا مشاہدہ نہیں کیا۔ ڈاکٹر عافیہ نے نہ تو کسی کا قتل کیا اور نہ ہی
اس کی کوشش کی۔ در حقیقت اسے 3 بار گولی ماری گئی تھی اور اسے فوری طور پر رہا کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈاکٹر عافیہ کو وطن واپسی سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات مزید مضبوط ہو سکتے ہیں۔ معزز سامعین، تو اب بات کرتے ہیں موجودہ حالات کے مطابق کیا چل رہا ہے۔ موجودہ حالات میں آج کی خبر ہے کہ ٹیکساس میں ایک مسلح شخص یہودیوں کی عبادت گاہ میں گھس گیا اور کئی بندوں کو اس نے ہوسٹیجز بنا لیا، اور ہوسٹیجز بنانے کے بعد کافی دیر وہاں پہ آپریشن جاری رہا اور اینڈ پہ اس مسلح آدمی کو انہوں نے قتل کر دیا یا جو کچھ بھی کہیں، لیکن اس چیز سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن جو مین چیز جو آ رہی ہے سامنے وہ یہ آ رہی ہے کہ اس مسلح شخص کا یہ ڈیمانڈ تھی کہ آپ سب سے پہلے عافیہ صدیقی کو رہائی دلوائیں، عافیہ صدیقی کو رہا کریں۔ 18 جنوری 2022 کو قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے دائر پٹیشن کی سماعت ہونی تھی، جو بلکہ ہوگی، اور اسی وقت ٹیکساس میں یہ واقعہ پیش آنا بالکل اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ ٹیکساس کی ساری سٹوری فیبریکیٹڈ ہے۔ انسان کا دماغ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ معزز سامعین، آپ جس طرح چاہیں اس بات کا اخذ نکالیں، لیکن میرے مطابق یہ کوشش عافیہ صدیقی کے کیس کو کمزور کرنے کے لیے تھی۔ یہ انٹرنیشنل پولیٹکس ہے، یہاں ہر واقعہ کے پس منظر میں ایک اور واقعہ ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ میں آئندہ آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لاتا رہوں گا۔ شکریہ۔